रोका गया कि फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं, फीमा फअलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बास कल्चर्स आज भी ऐसे हैं कि जिसमें अगर शौहर फौत हो जाए तो औरत को जिंदा रहने का भी हक नहीं दिया जाता, कहते साथ ही तुम भी जल जाओ, तुम्हारा भी खात्मा हो गया। तो इसी तरह हर कल्चर में मुख्तलिफ तरह के औरत के ऊपर दबाव डालने के और नाहक और नारवा पाबंदियां आयद करने की चीजें मौजूद हैं, और बाज़ औक़ात दीन के नाम पर ये सब कुछ किया जाता है। तो यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या चाहते हैं। वला जुनाह अलैकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं। अब औरत बेवा है, उसकी दूसरी शादी होगी, क्योंकि इस्लाम में बेवा औरत से शादी करने को मायूब नहीं समझा गया, क्योंकि यतीमों का ख्याल रखना, उस औरत के जो बच्चे हैं उनको भी साथ ले आना शादी के बाद और उनका ख्याल रखना, इसको भी हाईली अप्रिशिएट किया गया। मुसलमानों के घरानों में बेहतरीन घर वो है कि जिसमें किसी यतीम की परवरिश हो रही हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा हो, और बदतरीन घर वो है कि जिसमें किसी यतीम की परवरिश हो रही है और उसके साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा हो। तो अरबों के यहाँ वैसे भी दूसरी शादी या बेवा औरत से शादी कोई मायूब बात नहीं थी, और इस्लामी लिहाज से भी इसको मायूब नहीं समझा गया। हाँ, कुछ पाबंदियां लगाई गई कि इद्दत के दौरान निकाह नहीं हो सकता, इद्दत गुजरेगी तो ही निकाह हो सकता है। हाँ, निकाह के अलावा गोलमोल तरीके से बात कन्वे की जा सकती है। मसला अगर एक औरत बेवा हो, ये तो हो सकता है 3-4 लोगों की ख्वाहिश हो कि उससे शादी की जाए, तो अगर कोई अपना पैगाम पहुंचाना चाहे किसी तरीके से या खुद देना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। वला जुनाह अलैकुम, और तुम पर कोई गुनाह नहीं, फीमा अर्रस्तुम बिही मिन खितबतिन निसा, इस मामले में कि जो तुम इशारे किनारे से बात करो औरतों के प्रपोजल के बारे में। यानी यहाँ मुराद कौन सी औरतें? बेवा औरतें, या इवन तलाक याफ्ता जो है। औ अकननतुम फी अनफुसिकुम, या ये कि तुम अपने दिल में छुपा के रखो। क्योंकि आमतौर पर जब कोई ऐसी सूरत होती है, मसलन कोई ऐसी खातून जिसकी शादी नहीं हुई या तलाक याफ्ता या बेवा है, तो बहरहाल लोग उनके बारे में सोचते हैं, शादी का पैगाम भेजते हैं। तो ये कोई मायूब बात नहीं, बिल्कुल फितरी जरूरत है और फितरी बात है। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी कोई पकड़ नहीं कि तुमने एक औरत के बारे में सोचा क्यों। इस सोच पर कोई पकड़ नहीं है, और सिर्फ सोच नहीं बल्कि तुम किसी तरह से अपना मैसेज भी कन्वे कर सकते हो, इस पे भी कोई पकड़ नहीं। अलिम अल्लाहु, अल्लाह को पता है, अल्लाह खूब जानता है, अन्नकुम, कि बेशक तुम, सतज़कुरूनहुन्ना, अनकरीब उनका जिक्र करोगे। अल्लाह को पता है कि बिल्कुल फितरी और नेचुरल चीज है कि ऐसी औरत के बारे में बात होगी, उससे शादी के बारे में सोचा जाएगा, उसका जिक्र किया जाएगा, तुम अपनी रग़बत और अपनी ख्वाहिश का इजहार करोगे। तो ऐसी ख्वाहिश का इजहार कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं। और जिक्र, जैसे पहले भी बनी इसराइल के जिक्र में जिक्र आ चुका है, एक तो है दिल में याद करना और दूसरा है जबान से किसी चीज का इजहार करना। तो दोनों पर ही कोई पकड़ नहीं कि अगर कोई दिल में सोचे या ये कि बोल कर बात कर ले। अल्लाह को मालूम है कि तुम ऐसा करोगे, तुम अपनी रग़बत का इजहार करोगे। वलाकिन, लेकिन, ला तुबाइदूहुन्ना, तुम उनसे वादा न करो, सिर्रन, छुप के। यानी जिक्र करना और ख्याल आना कोई बुराई नहीं, लेकिन अब खुफिया दोस्ती का सिलसिला बढ़ा लेना या फिर ये कि उनसे चुपके से पक्का वादा कर लेना कि बस जो ही तुम इद्दत से फारिग हुई तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, तो ये दुरुस्त नहीं। क्यों? इससे क्यों मना किया गया? इसमें क्या हिकमत हो सकती? एक तो यह है कि औरत की इद्दत में खलल आएगा और वो मेंटली और डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अभी उसकी एसोसिएशन जो है वो पिछले शौहर के साथ है, और अगर कोई ऐसी बात पुख्ता तरीके से करे कि तुम हिल नहीं सकती, बस तुम पाबंद हो इस चीज की, तो ये दुरुस्त नहीं। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात इतनी पक्की बात कोई अमली शक्ल ना इख्तियार कर ले कि कहीं ऐसा ना हो कि इद्दत के दौरान निकाह कर बैठो। आपने कई दफा ऐसे वाकयात सुने भी होंगे कि बाज़ लोग लाइल्मी या जहालत में या फिर महज जज्बात में आकर इद्दत में निकाह तक कर लेते हैं। फिर इसी तरह ये भी एक चीज हो सकती है कि बाज़ औक़ात सोच बदलते देर नहीं लगती। मसलन एक मर्द ने एक औरत से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और पक्का वादा, जो इद्दत खत्म हुई उसने कहा जी नहीं अब तो मैं नहीं करता। तो फिर आप देखें कि औरत एक गैर जरूरी उम्मीद लगा के बैठ जाएगी, और फिर उसकी उम्मीद जो है वो अगर पूरी नहीं होती तो उसके लिए सदमे पर सदमा हो जाएगा। कहा कि चुपके चुपके और छुप के ऐसे काम मत करो
الا ان تقولوا قولا معروفا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے کنوے کرو، مگر غیر شرعی طریقے اختیار نہ کرو، کیونکہ مرد اور عورت کی چھپی دوستی کسی بھی حال میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پکا ارادہ کرو نکاح کی گرہ کا، یعنی کہ میرج کانٹریکٹ جو ہے وہ نہیں تم کر سکتے اس دوران، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، پہنچ جائے عدت اپنی میعاد کو، اپنے اینڈ کو، کیونکہ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے نا کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کی گنتی کرو، شمار کرو، تو جب وہ پرسکرائب ٹائم گزر جائے تو ہاں پھر تم کانٹریکٹ کر سکتے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کا حال پتہ ہے، فاحذروہ، بس اس سے ڈرو۔ تمہارے دلوں میں جو بھی وسوسے آتے ہیں، یا کسی کے خلاف کوئی بدگمانی آتی ہے، یا تم دل میں کوئی گرج پال کے رکھ لیتے ہو، تو یہ سب اس کو پتہ ہے کہ تم کسی کے بارے میں برحق سوچ رہے ہو یا ناحق سوچ رہے ہو، لہٰذا اس سے ڈرو۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر کرو۔ سورۃ قاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں، اس کے دل میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے دلوں کا حال ایسی ہے جیسے کوئی ظاہر لکھی ہوئی کتاب، جیسے ہم یہ کتاب سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے لیے ہمارے دل بھی کیا ہے، کھلی کتاب کی طرح، جو کچھ اس میں سے گزرتا ہے، جو بھی ریل چل رہی ہے، سب اس کو پتا ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی جتنا ہمارا رب ہم سے قریب ہے، ہمارے بارے میں جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، تاکہ شاید ہم خود بھی سوچ کے بھول جائیں مگر وہ نہیں بھولتا۔ تو اس صورت میں کیا ہے، انسان برے گمان سے بچے، اپنے دل کی بھی حفاظت کرے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، سوچ میں بھی خدا کا خوف۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا دنیا کا کوئی اخلاقی اور تربیتی نظام ایسا ہے کہ جو انسان کی اتنی اصلاح کرے؟ عام طور پر پرسنالٹی گرومنگ اور کیریکٹر بلڈنگ اور یہ سب باتیں جب ہوتی ہیں تو کہاں تک بس ان کی پہنچ جاتی، بیٹھو گے کیسے، دیکھو گے کیسے، حرکتیں کیسی کرو گے، چلو گے کیسے، بس یہی تک، ظاہر ظاہر ظاہر۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے اندر بھی دیکھتا ہے، اس سے ڈرو، لہذا اپنے اندر اور اپنے دل پر بھی خود چیک رکھو، اور وہ چیک ہم خود ہی رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی اصلاح بھی خود ہی کرنی ہے ہم کو۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائے گی نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بعض اوقات شیطان جن اور بعض اوقات شیاطین انس دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اور بدگمان کرتے رہتے ہیں انسانوں کے خلاف۔ ایسی صورت میں انسان صرف اپنی ہی سوچ کو درست نہ سمجھے، دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی معلوم کرے، اور اس معاملے میں احتیاط برتے، اللہ سے ڈرے کہ وہ اس پر بھی پوچھ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ آتا نا سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ خواہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا ان کو چھپا کر رکھو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ محاسبہ کرے گا، اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اسی طرح سورۃ الحجرات میں آتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ کون سے؟ جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی، کسی کے بارے میں برا سوچنا یا کسی چیز کو الٹا مطلب دینا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ،
کہ بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے، بردبار ہے۔ اب اس میں ایک تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض خیالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، وہ آ ہی جاتے ہیں۔ تو جب تک انسان ان کو بولنا نہ شروع کرے، یعنی خیال اگر خیال کی حد تک ہے تو پھر پکڑ نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ کے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آ گیا، اب آپ نے اس کو اگنور کر دیا، اب وہ بار بار آئے چلے جا رہا ہے، پھر آپ اسے نکالتے پھر آ جاتے، پھر وہ ایک جنگ جاری رہتی ہے اندر۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دل صاف ہو جائے، نہیں ہو رہا، تھوڑا وقت لگے گا، ہو جائے گا، اور اگر نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا اور بات درست سمجھ آ جائے گی، کسی بھی چیز کی حقیقت کھل جائے گی۔ لیکن غلطی اس وقت ہوتی جب انسان اس بدگمانی کو کسی تھرڈ پرسن irrelevant شخص کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ غیبت بن جاتی ہے، اور یہ غیبت فتنہ فساد پیدا کرتی ہے۔ مثلا آپ کو کسی کے اوپر کوئی شک گزرا، اب آپ کے دل میں ایک کربل مچی ہوئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے تو ڈرتے ہیں جس کے متعلق بات ہے، تب دائیں بائیں آپ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہے؟ صرف آپ کا ہی نہیں، اوروں کا بھی ذہن خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں کئی قسم کے فتنے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہی درجے پہ چیک رکھا کہ دیکھو ہوشیار رہنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی تسلی بھی دلا دی گئی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور حلیم ہے، کہ بعض چیزیں بہت ہی غلط ہوتی اور اللہ چاہے تو اسی وقت پکڑ لے۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو زمین پہ کوئی جاندار نہ بچے، لیکن وہ پکڑتا نہیں ہے، لوگوں کے غلط خیالات کے باوجود وہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کر لو، کس چیز کا؟ اللہ کی صفات کا۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام آتے ہیں، اللہ کے ناموں میں ایک نام ذاتی اور باقی کیا ہے؟ صفاتی، اس کی صفات ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، کس بات کو جان لو؟ اس کی ان صفات کو جان لو۔ غفور ہونے کا مطلب جانو، حلیم ہے تو اس کا مطلب جانو، اور اسی طرح اور صفات بھی، کیونکہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں پتہ ہوں گی ہم اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، اور اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں تو ہمارا اللہ سے معاملہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر ہم غفور کا معنی ہی غلط سمجھ رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگ غفور الرحیم کا ایک خود ساختہ مطلب بنائے ہوئے ہیں، حلیم کا مطلب ہی نہیں ہمیں آتا ہے، اور اسی طرح باقی صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، پتہ ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہو نہیں سکتا۔ تو اس پر ایک کیسٹ ہے اللہ کی خوبصورت نام، اس میں ناموں کی وضاحت کی گئی ہے، یا کوئی اچھی کتاب لے لیں جس میں اسماء حسنہ کی وضاحت ہے، اور بہت سے اسماء الحسنہ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں مگر وہ اس لسٹ میں نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ تعداد زیادہ ہے۔ بہرحال جتنے تو قرآن مجید میں آ رہے ہیں ان کو تو آپ ساتھ ساتھ جانتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ ان سب کی کم از کم میننگ آپ کو ضرور آتے ہوں، اور پھر میننگ سے تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی آپ کو پتا ہو کہ ہمارا رب کون ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کی کیا کیا صفات ہیں، اور ان صفات پر غور کرنے سے اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے، کیونکہ جتنا جتنا آپ کسی کو جانتے جاتے ہیں اتنی اتنی آپ کو اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اللہ کو آپ نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بھی کیا ہوگا؟ سطحی ہوگا، ظاہری ہوگا، حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی پہچان ضروری ہے۔ تو وَاعْلَمُوا، جانو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے۔ تو خلاصہ آیت کا کیا ہے کہ دوران عدت عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، نہ نکاح کا پکا وعدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک طرح سے بات پکی نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن کس طرح؟ بہت کلیئر لفظوں میں نہیں، اشارتاً، تعریضاً۔ کیا حرام ہے؟ تصریح حرام ہے، تصریح صاد را حا سے ہے، تصریح۔ اچھا، اب ایک صورت یہ ہے، اصل میں یہ سوال ایک دفعہ مجھ سے آیا تھا کہ کسی نے بیوہ عورت سے عدت میں نکاح کر لیا، اب پتہ نہیں تھا شاید یا کیا وجہ ہوئی یا کوئی بھول ہوئی، تو مشکل پیش آئی، تو وہ مجھ سے انہوں نے کویسچن کیا کہ اب کیا کریں، اب ہو گیا۔ تو اس پر پھر میں نے مزید جاننے کی کوشش کی کہ اب اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو نکاح قائم ہی نہیں ہے، تو وہ باطل ہوگا، ٹھیک ہے۔
معاملہ عدالت میں جائے گا، فوراً الگ کر دیا جائے گا۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کر ہی نہیں سکتے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہو جائے گا، لیکن وہ نکاح ہی نہیں ہے، اسے نکاح نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ لمٹس اللہ نے قائم کی اور ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ وآخر